तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम्स की गुज़िश्ता एक साथ नहीं देख पाए या फिर से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.biblimutalia.com विज़िट कर सकते हैं, जहां आपको तमाम एक साथ मिल जाएंगी। आप उन्हें डाउनलोड करके अपने लिए एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। अभी हम पहले सैमुएल के आखिरी 3 अबवाब पर हैं और आज हम खुदा की फजल से 29वें, 30वें और 31वें बाब का मुतालिया करेंगे। आज पहले सैमुएल की किताब की आखिरी किस्त है और फिर इसके बाद खुदा के फजल से हम पुराने अहदनामे में से दूसरे सैमुएल की किताब का मुतालिया शुरू करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। भाई मोइन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूँगा। भाई फयाज, हम 29वें बाब पर पहुँच चुके हैं और हमारे सामने दाऊद है, जबकि वो खुदा के लोगों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिनका बादशाह होने के लिए उसे मसा किया गया, उन लोगों के खिलाफ जिनकी गलाबानी करने के लिए उसे मसा किया गया। सो मैं पहली 7 आयत पढ़ना चाहूँगा। और फलस्ती अपने सारे लश्कर को अफीक में जमा करने लगे और इसराइली उस चश्मे के नज़दीक जो यज़रिएल में है खैमाजन हुए, और फलस्तियों के उमरा सैकड़ों और हज़ारों के साथ आगे आगे चल रहे थे और दाऊद अपने लोगों समेत और अकीस के साथ साथ पीछे जा रहा था। तब फलस्ती अमीरों ने कहा, इन इब्रानियों का यहाँ क्या काम है? और अकीस ने फलस्ती अमीरों से कहा, क्या ये इसराइल के बादशाह साउल का खादिम दाऊद नहीं, जो इतने दिनों बल्कि इतने बरसों से मेरे साथ है? और मैंने जब से वो मेरे पास भाग आया है आज के दिन तक उसमें कुछ बदी नहीं पाई। लेकिन फलस्ती उमरा उससे नाराज हुए और फलस्ती उमरा ने उससे कहा, इस शख्स को लौटा दे कि वो अपनी जगह को जो तूने उसके लिए ठहराई है वापस जाए, उसे हमारे साथ जंग पर ना जाने दे, ता ऐसा न हो कि वो जंग में हमारा मुखालिफ हो, क्योंकि वो अपने आका से कैसे मेल करेगा? क्या इन्हीं लोगों के सरों से नहीं? क्या ये वही दाऊद नहीं जिसकी बाबत उन्होंने नाचते वक्त गा कर एक दूसरे से कहा कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा? तब अकीस ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, खुदावंद की हयात की कसम कि तू रास्तकार है और मेरी नज़र में तेरी आमदो रफ्त मेरे साथ लश्कर में अच्छी है, क्योंकि मैंने जिस दिन से तू मेरे पास आया आज के दिन तक तुझ में कुछ बदी नहीं पाई, तो भी ये उमरा तुझे नहीं चाहते। सो तू अब लौट कर सलामत चला जा, ताकि फलस्ती उमरा तुझसे नाराज ना हो। सूरत हाल हैरान कुन है। हमें दाऊद के मुतालिक बताएं जब उसने इस मुकाम पर ठोकर खाई, जब वो अपने ही उन लोगों के साथ जंग करने को निकला जिनके लिए उसे मसा किया गया था। देखें, दाऊद को इसमें शामिल किया गया या वो खुद इसमें शामिल हुआ, और अगर उसने वो काम कर लिया होता जो वो करना चाहता था और खुदा के लोगों के खिलाफ जंग लड़ता जिनका बादशाह बनने के लिए उसे मसा किया गया, तो वो उन लोगों पर बादशाही करने के हक से हाथ धो बैठता। अगर वो चाहता तो साउल की मौत की वजह बनता या उससे भी बढ़कर यूनतन की मौत की वजह बनता। लेकिन दरअसल दाऊद की गलती गौरतलब नहीं, लेकिन इससे भी बढ़कर खुदा का फजल गौरतलब है कि खुदा ने किस तौर पर फजल कामिल और हैरत अंगेज मोहब्बत के साथ मुदाखलत करके अपने खादिम को बचाया जो इसमें शामिल होने को था, और उसने उसे बहुत ही सादे तरीके से बचाया। मैं वही बात दोहराना चाहूंगा जो उसने कही, और औरतों ने वही गीत गाया जो दाऊद की जूलियत पर फतह के दिन गाया कि साउल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा, और इस गीत ने
سال کو مشکل میں ڈال دیا، وہ خفا ہوا اور اسے یہ بات بہت بری لگی۔ جب عورتوں نے کہا کہ ساؤل نے ہزاروں کو مارا مگر داؤد نے لاکھوں کو مارا، اور وہ اس بات سے خفا ہوا اور اس نے اسے نظر میں رکھ لیا اور اسے مارنے کا فیصلہ کیا، یہ گیت ان دونوں کے درمیان لڑائی کی وجہ ہے۔ لیکن خدا نے ان عورتوں کے گیت کو اپنے اختیار کے وسیلے داؤد کو بچانے کے لیے استعمال کیا، نہ صرف ایک بار بلکہ 2 بار۔ پہلی بار 21ویں باب میں جب وہ جات کے بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا، امورا کہتے ہیں کیا یہ وہی داؤد نہیں جس کی بابت انہوں نے ناچتے وقت گا گا کر ایک دوسرے سے کہا کہ ساؤل تو نے ہزاروں کو مارا پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ داؤد کو پاگل ہونے کا بہانہ کرنا پڑا اور دروازوں کو ناخنوں سے کھرچنا پڑا، اور خدا نے اسی گیت کو اسے بچانے کے لیے استعمال کیا۔ اور امورا نے داؤد کی موجودگی پر 16 مہینے تک اعتراض کیا۔ کیوں؟ جب وہ فلسطینیوں کے لشکر کے ساتھ خدا کے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کو کھڑا ہوا تو انہوں نے گیت یاد کر کے کہا، ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا مگر داؤد نے لاکھوں کو مارا، کیا یہ وہی داؤد نہیں؟ جس کے لیے عورتوں نے گیت گایا اور وہ حیران تھے۔ وہ ایک روز ان کی فتح کا سبب تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ جائے۔ خدا نے اختیار کے وسیلے صرف ان عورتوں کے گیت کو استعمال نہیں کیا بلکہ اس شکست کی یاد دلائی جس میں دھول چٹائی گئی تھی، اور مقدسین میں سے کسی نے کہا کہ ایماندار اپنی فتوحات کو بھول سکتا ہے لیکن دشمن اپنی شکست کو فراموش نہیں کر سکتا۔ داؤد بھول گیا کہ ایک دن وہ فلسطینیوں اور ان کے سورماؤں پر غالب آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نے ہی انہیں یاد دلایا ہو کہ یہ وہی داؤد ہے جس نے شکست سے دوچار کیا تھا، سو انہوں نے پرانی رنجش یاد دلائی۔ انہوں نے انکار کیا تو شک ہوا کہ شاید داؤد کی اور ساؤل کی بات طے ہو گئی ہے، سو انہیں موجودگی پر اعتراض ہونے لگا۔ سو اس طرح خدا نے اسے اپنے لوگوں سے جنگ کرنے سے بچا لیا جن کا بادشاہ ہونے کے لیے خدا نے اسے مسا کیا۔ اور اس طرح خداوند نے داؤد کو جی، روکا، غلطی صحیح، کرنے سے بالکل۔ بچایا۔ ایک گواہی ہے جو یہاں قابل غور ہے۔ دراصل یہ ایک اچھی گواہی ہے کہ اکیس نے داؤد کے متعلق آیت نمبر 3 میں کہا، اور میں نے جب سے وہ میرے پاس بھاگ آیا ہے آج کے دن تک اس میں کچھ بدی نہیں پائی۔ ایسا اس نے اس کے متعلق لوگوں سے کہا، آیت 6 سے، کیونکہ میں نے جس دن سے تو میرے پاس آیا آج کے دن تک تجھ میں کچھ بدی نہیں پائی، اور اچھی باتیں جو جات کے بادشاہ نے داؤد میں دیکھی، یا وہ اچھی باتیں جو لوگ ایک ایماندار کے اندر دیکھتے ہیں، عین ممکن ہے خدا کی نظر میں اچھی نہ ہوں۔ اس نے کہا داؤد میں کچھ بدی نہیں، حالانکہ وہ بڑی غلط جگہ پر ہے اور ایک غلط کام کر رہا ہے جس سے خدا خفا ہوا، پر لوگ خوش ہوئے۔ دانیل کی طرح نہیں، انہوں نے دانیل کے متعلق بری باتیں کہیں لیکن وہ خداوند کی نظر میں راست باز تھیں۔ اس نے خدا کی شریعت کو اپنایا، اور یہی خداوند ایک ایماندار کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ اس نے داؤد کے اندر غداری کے کوئی آثار نہیں دیکھے، کیونکہ وہ اس کی طرف تھا اور انہیں یقین دلانا چاہتا تھا کہ اگر وہ جنگ پر جائے گا تو اسرائیلیوں سے لڑے گا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اتفاق رکھتا ہے۔ بھائی معین 30ویں باب میں امالیکی سکلاج پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ شہر اکیس نے اسے دیا تھا، اس کے بعد وہ اس شہر کو جلاتے اور عورتوں کو لیتے اور سب کو اسیر کر لیتے ہیں۔ سو جب داؤد اور اس کے لوگ واپس آتے ہیں تو بے حد خوفناک صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، اس پر داؤد نے کیا رد عمل کیا اور ان لوگوں کا کیا رد عمل تھا جو داؤد کے ساتھ تھے؟ در حقیقت برائی وہ گناہ کا نتیجہ تھی۔ گناہ بہت سے خطرات کو لاتا ہے، لیکن خداوند کا فضل خطرات کو ان حدود کے پار آنے کی اجازت نہیں دیتا جو اس نے مقرر کیے ہیں۔ سو یہاں جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ وہ عورتوں کو اور سب لوگوں کو جو وہاں تھے اسیر کر کے لے چکے تھے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب کو۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ لکھا ہے انہوں نے کسی کو قتل نہ کیا۔ مجھے لگا وہ کم از کم ان بچوں کو قتل کریں گے جنہیں وہ اسیر کر کے لے گئے ہیں، اور وہ ان کی پرورش تو نہیں کریں گے۔ مجھے لگا وہ ایسا کچھ کریں گے، یا پھر وہ بوڑھوں کو مار ڈالیں گے کیونکہ انہیں طبی امداد کی ضرورت پڑتی تھی، اور وہ فقط جوان مردوں اور عورتوں کو ہی چھوڑیں گے۔ آئیں اس صورتحال میں داؤد کے سورماؤں کا رد عمل دیکھتے ہیں۔ خداوند سے رفاقت ختم ہو جائے تو بہت سی چیزوں اور لوگوں سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے۔ سو اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ رفاقت ٹوٹ گئی، اور اس کے سورماؤں سے اس کی رفاقت نہ رہی۔ اس کے گھر سے اس کا ناتا نہ رہا، اور نہ ہی اس کے لوگوں سے، کیونکہ انہیں اسیر کر لیا گیا تھا۔ ان کا رد عمل کچھ یوں تھا، ان کی جانیں دکھ میں تھیں، حنا کی طرح نہیں جنہیں ہم نے کتاب کی شروعات میں پڑھا۔ اس نے ایک اچھا کام کیا۔
اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا رد عمل، اس صورتحال میں اس کا رد عمل، غرض خداوند کے ساتھ اس رد عمل، اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ رد عمل جنہوں نے اسے کہا کہ وہ اسے مارنا چاہتے ہیں، یہ تھا کہ اس نے اس حد تک صبر کیا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس صورتحال میں جو بہت ہی مشکل تھی، اس کا رد عمل ایسا تھا کہ اگر داؤد کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا، وہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ عمالیکیوں کے پیچھے دوڑو یا ان سے لڑو، یا تو وہ مر جاتے یا اسیر کیے جاتے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے انتظار کیا اور سوچا، اور وہ خداوند سے مشورہ لینے کو گیا۔ اس کے باوجود ہر نظر آنے والی امید غائب ہو چکی تھی، تو بھی اس کا ایمان خداوند پر تھا کہ وہ اسے بچا سکتا ہے۔ اس لیے وہ خداوند سے مشورات لینے کو گیا، اور اس نے خداوند سے پوچھا، اور یہ اس کے واپس آنے کی شروعات تھی اور اس کی کامیابی بھی تھی۔ یہ سچ ہے کہ خداوند نے اس کی جان کو بحال صحیح۔ کیا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ آپ کا ہے؟ جی۔ کبھی کبھار ہم زندگی میں ایسے حالات کا سامنا کرتے ہیں جو ہمیں بہت ہی بے چین اور نا امید کر دیتے ہیں، اور ہم محسوس کرتے ہیں اچانک ہمارے آس پاس اندھیرا چھا چکا ہے۔ جب اندھیرا دکھائی دے۔ جی بالکل۔ جی، جب اندھیرا دکھائی دے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں داؤد والا کام کرنا چاہیے؟ ہمیں خود کو خدا کے فضل کے حوالے کرنا چاہیے۔ داؤد سکلاج میں جس صورتحال میں تھا، اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسے ایک بادشاہ کی دوستی میسر تھی، شہر کی دیواریں مضبوط تھیں اور 600 لوگوں کی دوستی میسر تھی۔ اس نے سب کچھ کھو دیا، یہاں تک کہ اس کے لوگوں نے اسے سنسار کرنے کا سوچا۔ ایک ہی شخص اس کے پاس رہا جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک ایسا دوست ہے جو بھائی سے بڑھ کر نبھاتا ہے، اس کا فضل ہی کافی ہے۔ چاہے ہم کتنے ہی برے ہوں، لیکن اس کا فضل ہی کافی ہے۔ نومی مواب میں بدترین حالت میں تھی، لیکن اس نے ایک بہت ہی اچھی خبر سنی کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان آیا ہے، اور اس نے انہیں کھانا مہیا کیا، اور اس نے جا کر اسرائیل کے خدام کے اندر آسودگی پائی۔ بھائی فیاض، آپ نے مجھے ایک خوبصورت آیت یاد دلائی جو کہ 6 آیت ہے۔ جب لوگ ایک طرف ہو گئے اور اسے سنسار کرنا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس آیت کے وسیلے آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جب دشمن اور ناکامی اور پریشانی ہمیں گھیر لے تو ہم کیا کریں؟ اس بات سے کہ خود کو محفوظ کیا، مجھے ایک آیت یاد آتی ہے، خود کو مضبوط کہ خود کو محفوظ کیا۔ اور صافان اگرچہ ناتمام مخلوق ہیں تو بھی وہ چٹانوں کے اندر اپنا گھر بناتے ہیں۔ حالات سنگین ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ میں غریب اور لاچار ہوں، میں کمزور ہوں، اور میری کمزوری مجھے خدا پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے، اور میں اس میں پناہ لیتا ہوں۔ ایک لڑکی سے پوچھا، کسی نے دروازہ کھٹکایا اور تم نے کھولا اور تمہیں یہ پتہ چلا کہ وہ شیطان ہے، تو تم کیا کرو گی؟ اس نے کہا کہ میں خداوند کے پاس جاؤں گی۔ وہ جانتی ہے کہ خداوند میرے اندر ہے اور مجھ میں خداوند جتنی قوت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسے صلیب پر شکست دی۔ ہمیں بھی خداوند میں پناہ لینی چاہیے۔ صحیح۔ بھائی معین، اس کے بعد وہ 7ویں آیت میں کہتا ہے، اور داؤد نے اخی ملک کے بیٹے ابیاتر کاہن سے کہا کہ ذرا افود کو میرے پاس لے آ۔ اور داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو لے جا لوں گا؟ اس گفتگو کی آخر تک کی بات ہے، افود کیا ہے؟ افود کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے کپڑے تھے جو سردار کاہن پہنتا تھا، اور اس کی تفصیلات کو دیکھنا ہوگا۔ خروج کی کتاب میں اس کے 28ویں باب میں ایک چیز تھی جسے سینہ بند کہتے تھے، جو کہ سینے پر پہنتا تھا۔ اس کے اوپر 12 پتھر جڑے جن پر 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوتے، اور اس کے اندر خالص سونے کے سے گندی ہوئی زنجیریں لگی ہوتی۔ اس پتھروں میں 2 پتھر تھے جنہیں اوریم اور یوئیم کہتے تھے، اور لوگ ان پتھر کے ذریعے خداوند سے پوچھا کرتے تھے، یقیناً سردار کاہن ہی کے ذریعے۔ سوور سردار کاہن کے پاس سوال لے کر جاتے، اور سردار کاہن خداوند سے یوریم اور تمیم کے ذریعے پوچھتا، اور خداوند اسے جواب دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ سردار کاہن ان 2 پتھروں کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا اور خداوند کے آگے اس سوال کو رکھتا، اور اس کے بعد جب وہ ان پتھروں کو دیکھتا تو اگر وہ روشن ہو جاتے تو پھر خداوند کی طرف سے جواب ہے، اگر وہ روشن نہیں ہوتے تو پھر خداوند کی طرف سے جواب نہیں ہے۔ یہ فقط کہی جانے والی بات نہیں ہے، بلکہ خداوند ایک نہیں تو دوسرے طریقے سے ان کے وسیلے ان کے سوال کا جواب دیتا ہے۔
افود کو اس کے پاس لائے جو سردار کاہن کے لباس کا حصہ ہے تاکہ وہ اس حصے کے وسیلے خدا سے پوچھے۔ صحیح۔ جب اس نے یہ کہا کیا میں ان کا پیچھا کروں، کیا میں انہیں جا لوں گا، یہ اس کا خداوند سے سوال تھا۔ جی، اور اس نے جواب دیا پیچھا کر کیونکہ تو یقیناً ان کو جا لے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا۔ سو داؤد گیا اور اس کے ساتھ 600 لوگ تھے اور وہ بصور کے نالے پر آئے جہاں لوگ ٹھہرے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر 11ویں آیت، اور ان کو میدان میں ایک مصری مل گیا، اسے وہ داؤد کے پاس لے آئے اور اسے روٹی دی، سو اس نے کھائی اور اسے پینے کو پانی دیا، اور انہوں نے انجیر کی ٹکیا کا ایک ٹکڑا اور کشمش کے 2 خوشے اسے دیے۔ جب وہ کھا چکا تو اس کی جان میں جان آئی کیونکہ اس نے 3 دن اور 3 رات سے نہ روٹی کھائی تھی نہ پانی پیا۔ تب داؤد نے پوچھا تو کس کا آدمی ہے اور تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں ایک مصری جوان اور ایک امالیکی کا نوکر ہوں، اور میرا آقا مجھے چھوڑ گیا کیونکہ 3 دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا۔ ہم نے کریتیوں کے جنوب میں اور یہودا کے ملک میں اور کالب کے جنوب میں لوٹ مار کی اور سکلاج کو آگ میں پھونک دیا۔ داؤد نے اس سے کہا کیا تو مجھے اس فوج تک پہنچا دے گا؟ اس نے کہا تو مجھ سے خدا کی قسم کھا، نہ تو مجھے قتل کرے گا نہ مجھے میرے آقا کے حوالے کرے گا، تو میں تجھ کو اس فوج تک پہنچا دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ اس فوج کے سامنے گیا اور فتح مند ٹھہرا۔ ڈاکٹر فیاض اس مصری نوکر کے متعلق کچھ بتائیں، اور کیا ہمارے لیے اس واقعے میں کچھ روحانی اسباق ہیں؟ وہ مصری ایک امالیکی کا نوکر تھا۔ یہ ایک ایسے گناہگار کا عکس ہے جو خداوند یسوع سے ملتا ہے، اور خداوند اس کے ماضی کو مٹا ڈالتا ہے اور اسے ایک ایماندار میں تبدیل کرتا ہے جو خداوند یسوع کے جلال کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا میں مصری جوان ہوں، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں مصر دنیا کا عکس ہے، ایک امالیکی نوکر۔ اور پچھلی قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ امالیکی ایک بدکار فطرت کا عکس ہے جو ہم میں ہے، جو گناہ اور شہوت کی غلام ہے۔ اور میرا آقا مجھے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ میں 3 دن تک بیمار تھا۔ اس کا آقا گناہ کا عکس ہے، شیطان کی علامت ہے جس نے اسے استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد جیسے ہی وہ کمزور ہوا تو اس نے اسے دور پھینک دیا۔ ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ وہ خوشیاں نہیں دیتا بلکہ گناہگار کو دور پھینک دیتا ہے، لیکن داؤد خدا کے فضل سے اس سے ملا، اور کچھ لوگ اسے داؤد کے پاس لائے، اور داؤد اس سے اس طور پر پیش آیا جس سے ہمیں وہ فضل یاد آتا ہے جو ہم پر ہوا۔ اور وہ اسے داؤد کے پاس لائے، اور داؤد نے اسے روٹی دی، اور خداوند یسوع یوحنا کی انجیل کے 6 باب کے مطابق وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، اور اسے پینے کو پانی دیا۔ میں کہوں گا کہ پانی خدا کے کلام اور ہمارے شافی مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ اور انہوں نے انجیر کی ٹکیا کا ایک ٹکڑا اور کشمش کے 2 خوشے اسے دیے۔ انجیر اور کشمش امن اور خوشی کو پیش کرتے ہیں جو مسیح پر شافی اور نجات دہندہ اور ایمان رکھنے اور خدا کے کلام کو ماننے کے وسیلے حاصل ہوتی ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے زندگی کو پایا۔ جب وہ کھا چکا تو اس کی جان میں جان آئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ داؤد چاہتا تھا کہ وہ اسے خداوند کی جنگ لڑنے میں استعمال کرے۔ داؤد چاہتا تھا کہ وہ اس کے فاتحانہ سفر میں آگے آگے چلے۔ وہ اسے خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے 2 باتیں پوچھی، کیا تو مجھے اس فوج تک لے جا سکتا ہے؟ وہ مان گیا، لیکن 2 باتوں کی ضمانت طلب کی کہ مجھے زندگی دے۔ وہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ نہ تو یہ مجھے مارے گا نہ میرے آقا کے حوالے کرے گا۔ وہ زندگی اور آزادی کی ضمانت چاہتا تھا۔ سو داؤد نے قسم کھائی اور مصری جوان کو خداوند کی جنگ لڑنے میں استعمال کیا، اور وہ امالیکیوں پر فتح پانے کے لیے ان کے آگے آگے چلا۔ سو اس نے اسے صرف بچایا ہی نہیں بلکہ اسے استعمال بھی اور کیا، یہی خداوند ہمارے ساتھ بھی کرتا میں ہے۔ اس کے اطراف میں فوراً 2 الفاظ کی طرف اشارہ کروں گا۔ جب وہ انہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ انہیں کھیت میں ایک مصری جوان ملا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب وہ اسے داؤد کے پاس لائے اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک آدمی ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ ایک مصری جوان ہوں، ایک امالیکی کا نوکر ہوں۔ گویا وہ کہنا چاہتا تھا کہ گناہ نے مجھے نہ رہنے دیا۔ اس نے اپنی روح میں تکلیف محسوس کی اور یہی اس کے علاج کی شروعات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہم نے پھونک دیا، انہوں نے نہیں بلکہ ہم نے۔ یہ اچھی بات ہے کہ جو شخص مسیح سے دور ہے آ کر اسے خود کو بچائے یا اپنی درخواست دے، بلکہ وہ خود گناہ گاروں میں شامل کرتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ یہودی گناہ گار تھے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قتل کیا تھا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
خوش آمدید. آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. کس کا سوال ہے؟ جی سوال کیجیے. ہم 13ویں آیت میں ساؤل اور یونیتن کی موت کو دیکھتے ہیں اور ان دونوں کی موت اچھی نہ تھی. ساؤل کے لیے اس کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن یونیتن کے لیے اس قسم کی موت ذرا عجیب بات ہے کیونکہ وہ ایک نیک شخص تھا. واقعی ساؤل اس ہیبت ناک انجام کا حقدار تھا لیکن یونیتن کیسے اس انجام کا حقدار ہوا؟ یہ خدا کے کلام کا ایک واضح اصول ہے جس کا الحاق دراصل ساؤل پر یہاں ہوا کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. ساؤل نے جو کچھ بویا اس نے وہی کاٹا اور وہ مرا کیونکہ خداوند نے اسے سیموئیل کے کلام کے وسیلہ سے بہت خبردار کیا اور داؤد کے ذریعہ بھی اسے ملامت کی. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ یونیتن بھی اس کی جیسی موت ہی مرا. واقعی یونیتن کو اس جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کی ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے تھی. یونیتن داؤد کے قریب تھا. شروعات ہی سے اسے یقین تھا کہ داؤد بادشاہ ہوگا اور اسے داؤد کے پیچھے چلنا ہے. اس نے آرام کو زیادہ ترجیح دی. وہ دنیا کی محبت میں گرفتار تھا. جب تک داؤد اقتدار میں آ کر اس کے ساتھ نہ ہوا اس نے آرام کو زیادہ ترجیح دی. یہ سادہ سی بات ہے کہ جو اس کے باپ نے کاٹا کچھ حصہ اس کو بھی ملا. یونیتن نے فیاض جسمانی بتائیے شوق سے زیادہ لگاؤ رکھا اور اپنے باپ سے خداوند سے منسوخ سے زیادہ محبت رکھی. داؤد جو خداوند کا داؤد سے بڑھ کر منسوخ تھا اور خداوند یسوع نے متی کے 10ویں باب میں کہا جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. اور اگر ہم یونیتن پر اس کا اطلاق کریں تو اس نے ایسا ہرگز نہیں کیا اور آخری منظر یہ تھا کہ داؤد بن میں کھڑا رہا اور یونیتن اپنے گھر کو گیا جہاں ساؤل تھا اور وہ ساؤل کے قریب تھا. وہ اس سزا میں ساؤل کے شریک ہوگا جو اس پر گرے گی. داؤد کے ساتھ اس کی محبت اور اس کی فرما برداری اور میں کہوں گا کہ اس کی رفاقت ناممکن تھی. گویا یونیتن نے خود ہی اپنا انجام ایسا لکھا. جی جب اس نے ایک طرف خود کو ساؤل کے ساتھ رکھا اس کا انجام بھی وہی ہوا جیسا ساؤل کا ہوا. خدا آپ کو برکت دے. اب وقت ہے کہ ہم جانے مہمانوں نے کیا سیکھا. آپ سب تیار ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خدا نے کس طرح داؤد کو خداوند کے لوگوں کے خلاف لڑنے کے دکھ سے بچانے کے لیے مداخلت کی. یہ سچ ہے کہ داؤد نے خود کو اس میں شامل کیا جب وہ فلسطین میں رہنے کو گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے فضل اور اختیار کے ساتھ صحیح وقت پر مداخلت کی کہ اس نے فلسطینیوں کے عمرہ کو ایک پرانا گیت یاد دلایا جو انہوں نے داؤد کے لیے گایا تھا جب اس نے جولیت کا سر قلم کیا تھا اور اس پر فتح پائی تھی. حالانکہ داؤد ان کے ساتھ 16 ماہ سے رہ رہا تھا بہرحال خداوند نے انہیں صحیح وقت پر یاد دلایا اور اس بات سے فلسطینیوں کے عمرہ فکر مند ہوئے اور انہوں نے داؤد کو اپنے ساتھ جنگ میں لے جانے سے انکار کر دیا. اس طرح خداوند نے اسے بچا لیا. اس نے اسے اس بڑی غلطی سے بچا لیا. جی داؤد خداوند کی مرضی جاننا چاہتا تھا اس نے ابیاتر کاہن سے کہا کہ وہ افود کو لائے. افود کیا ہے؟ ہم افود کو خروج اس کے 28 باب سے جانتے ہیں. سردار کاہن کے لباس کا ایک حصہ سینہ بند کہلاتا ہے جو وہ سینے پر پہنتا اور اس میں 12 پتھر جڑے ہوتے ہیں اور افود ان 2 پتھروں اوریم اور تمیم کو کہا جاتا ہے جو سینہ بند کے ان 12 پتھروں میں شامل تھے. اور کہا جاتا ہے کہ سردار کاہن ان پتھروں کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا اور جب لوگوں کی کوئی درخواست ہوتی اور وہ خداوند سے سردار کاہن کے وسیلہ سے پوچھتے اور اگر وہ پتھر روشن ہو جاتے تو اس کا مطلب خداوند ان سے راضی ہے. صحیح. خدا آپ کو برکت دے. بہت شکریہ. خادمین کا بھی شکریہ. آنے والے پروگرام میں ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے. آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكئن رأسي على صدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكئن رأسي على صدرك إذ كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورة طيبي أكسرها هنا إذ كسرت قلبك من أجلي أنا
ها قاروراتي بأكسرها هنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا لا يكن في قلبي شريك لك لك كل قلبي لك وحدك لا يكن في قلبي شريك لك لك كل قلبي لك وحدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك فكل شهوتي في مجدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك فكل شهوتي في مجدك دعني أتلف نفسي عند قدميك وأحظى دواما بملء ناظريك دعني أتلف نفسي عند قدميك وأحظى دواما بملء ناظريك وأسعى ضعيفا وأستند عليك حتى كل المجد يرجع إليك وأسعى ضعيفا وأستند عليك حتى كل المجد يرجع إليك دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأوان فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأوان ها آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك ها آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في إكليلك وأتكئن رأسي على صدرك عوضا عن شوك في إكليلك وأتكئن رأسي على صدرك तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो